अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? फिटफाट मज़े में खुशबाश, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। और आज जाहिर है कि नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज़ के साथ दोबारा मुलाकात हो रही है। और ये मुलाकात सिर्फ ऐसे ही नहीं हो रही है, बल्कि ये मुलाकात इस वजह से हो रही है कि ये प्रोग्राम आप 7 डेज़ इन अ वीक सुबह 9 बजे लाजमी तौर पर जो है वो देखते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि सुबह का जो आगाज़ है उसी के साथ एक अच्छे से टॉपिक के साथ आगाज़ किया जाए और आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो सुबह सुबह पहुंचाई जाए, ताकि जो भी लोग जहां भी बैठे हैं उन तक तमाम इन्फॉर्मेशन वो किसी भी शोबे से हो और किसी भी टाइप की हो, हमारी कोशिश होती है कि वो हम आप तक पहुंचाएं। आज जो हम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे या जो हम बात करेंगे, आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम एजुकेशन के हवाले से है, बच्चों की तालीम के हवाले से है, यंगस्टर्स की तालीम के हवाले से है और साथ ही किताब दोस्ती के हवाले से है कि वो किताब दोस्ती जिसको हम भूल गए हैं। एक टाइम होता था, आज से 10-15 साल पहले, बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, तो लाइब्रेरी का बड़ा कॉन्सेप्ट होता था। बच्चे अपनी स्टूडेंट्स हम होते थे तो हम अपनी लाइब्रेरी में जाकर जो है वो पढ़ाई करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, तभी जाके आज हम इस काबिल हुए कि हम बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमें बहुत सा ऐसे चीज़ें सोचने समझने का और पढ़ने का मौका मिलता था कि जो हमारी वोकैबुलरी में, हमारी जो है वो सेंसेस में इजाफा करती थी। लेकिन आज अगर आप देखें तो आज सब कुछ डिजिटल हो गया है। आज वो जो लाइब्रेरी का एक कॉन्सेप्ट है वो टूटता जा रहा है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? एक बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है लाहौर में, जो कि जिना पार्क लाहौर में वाक़या है, कायदे आज़म लाइब्रेरी। आप सब लोग जानते हैं, मैं जानती हूँ, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे हर बंदा जानता है कि लाहौर जो हमारा माल रोड है, मेन लॉरेंस रोड है, उस पे जो है एक बाग़े जिना के नाम से जो है कायदे आज़म के ही नाम से मंसूब जो है एक बाग है जिसमें जिना लाइब्रेरी, कायदे आज़म लाइब्रेरी मौजूद है। उसके लाइब्रेरियन आज हमारे पास यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं, किताब दोस्त पर्सनैलिटी हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। और ख़ास तौर पे जिस तरह उन्होंने कायदे आज़म लाइब्रेरी को मैनेज किया है, जिस तरह कायदे आज़म लाइब्रेरी के मेंबरान उनसे खुश हैं, और जब भी कोई वहाँ किसी भी मामले में जाता है कि कोई वहाँ रिकॉर्डिंग करनी होती है, कोई शूटिंग करनी होती है, और कितने हमारे जो है वो सॉन्ग्स वहाँ पे बने, कितने ड्रामाज, मूवीज़ जो है कायदे आज़म लाइब्रेरी में बनी, क्योंकि इन लाहौर कायदे आज़म लाइब्रेरी की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, नो डाउट अबाउट इट। हमारे साथ मौजूद हैं लाइब्रेरियन जिना लाइब्रेरी लाहौर, शेर अफजल मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए और आपने जो है वो हमें ये शर्फ दिया कि अपने मसरूफ़ टाइम में से, क्योंकि लाइब्रेरियंस जो होते हैं वो अपनी लाइब्रेरी से बाहर नहीं आ सकते, ये बड़ा मसला है। तो कोई छुट्टी भी होती है सर कि रेगुलर रूटीन वाइज आपका जो है वो लाइब्रेरी के साथ काम है? नहीं, जो कायदे आज़म लाइब्रेरी की मतलब वर्किंग डे जो है वो 2 शिफ्ट में चलती है, क्योंकि जो लाइब्रेरी में रश होता है और शुरू से जो लाइब्रेरी का एक रूल्स रेजुलेशन बनाए थे, तो ये तकरीबन 8 घंटे सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक ओपन रहती है। अच्छा, तो जो एम्प्लॉइज़ हैं वो फिर आते हैं 2 शिफ्टों में। अच्छा, तो मैं आजकल जो ड्यूटी सुबह की शाम ड्यूटी में कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो 2 आपकी बजे मॉर्निंग ड्यूटी है? हाँ जी, सही। तो 2 बजे तक जो है ड्यूटी, उसके बाद फिर अपनी जो है रूटीन की लाइफ उसमें आ जाती है। सर, आपने कब से ये एज अ लाइब्रेरियन जो है इसको ज्वाइन किया, और उससे पहले आप क्या करते थे, और किस तरह से जो है वो जिना लाइब्रेरी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और कायदे आज़म के नाम से मंसूब है, कायदे आज़म बानी पाकिस्तान, अभी 25 दिसंबर जो है वो उनकी यौम विलादत भी गुजरा है, हमने स्पेशल प्रोग्राम भी किया कायदे आज़म की पर्सनालिटी के हवाले से। तो ये किस तरह से, ज़रा इसके तारीख के हवाले से भी बताइएगा, अपने मामला अभी बताइएगा कि आप कब से इस फील्ड में हैं और कब से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? जी शुक्रिया। मैं 93 से मैंने इसको ज्वाइन किया, लेकिन उस वक्त मैंने एज ए लाइब्रेरियन ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद ये है कि मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन इन्हांस की, चूँकि लाइब्रेरी आ गया था, लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट ऐसा था कि दिल किया किताबों को देख के कि जी इसमें अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की जाए। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फिर ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएट किया, मास्टर किया, फिर एमफिल किया लाइब्रेरी साइंस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जैसे जैसे एजुकेशन इन्हांस हुई, ऐसे ऐसे जो है मौक़े बढ़ते गए और लाइब्रेरी में काम करने का मौका मिला। तो जहाँ तक कायदे आज़म लाइब्रेरी के ताल्लुक़ है, ये कायदे आज़म लाइब्रेरी जो बिल्डिंग है ये 1862 में बनी थी। अच्छा, 1862। तकरीबन 150-200 साल पुरानी ये बिल्डिंग है।
گورنمنٹ آف برطانیہ کے دور کی. 150 سال پرانی, اور آج بھی کتنی لائف بلڈنگ ہے, کتنی فل آف لائف بلڈنگ ہے, کیونکہ اس کی مینٹیننس جو ہے وہ بہت آپ لوگ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اس میں ایک ہمیں ایشو آیا کہ مطلب اس کا جو افتتاح باقاعدہ ہوا تھا وہ 1982 میں ہوا. اچھا. اور یہ 25 دسمبر ہی ڈیٹ تھی اس کی. اچھا. اور قائد اعظم لائبریری اس کا نام رکھا گیا, اور اس کا جو باقاعدہ افتتاح تھا وہ صدر جنرل ضیاء الحق صاحب نے کیا. صحیح. تو اس دور کے جو گورنر تھے غلام جیلانی خان, ان کا بہت بڑا رول ہے. اچھا. جس میں انہوں نے پارکس بنانے میں رول تھا, تو لائبریری وہ کتاب دوست تھے. تو یہ جو لائبریری ہے پاکستان کی واحد, اس کے جو لائبریری ہے اس کا نام ہے ریسرچ اینڈ ریفرنس لائبریری. ریسرچ اینڈ ریفرنس جی لائبریری. جی. اور اس کا کرائٹیریا یہ تھا کہ پہلے ہم پوسٹ گریجویٹ لیول پہ اس کی ممبرشپ دیتے تھے. اچھا. صحیح. تو میٹرک ایف اے بی اے کا ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تھا, کیونکہ پی ایچ ڈی اور جو ریسرچ اسکالر تھے جنہوں نے تھیسز لکھنے ہوتے تھے یا اپنا ریسرچ آرٹیکل لکھنے ہوتے تھے, تو ان کو مواقع دینے. اچھا. تو اس وجہ سے پھر اس کی ایک ہمارے پاس اسپیشل ایک لائبریری کے طور پہ یہ جانی جاتی تھی. بعد میں وقت گزرتا گیا تو اس میں ہمیں حالات کے مطابق اپڈیٹ کرنا پڑا, چینج کرنا پڑا کہ ہمارا قاری کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا قاری کس طرح. سارے تو پی ایچ ڈی نہیں کرتے اور سارے تو ایم فل اور یہ جو ہے اس میں نہیں آتے. بالکل صحیح ہے. میجورٹی کیا ہے. ہاں, اس میں ایک دور آیا جس میں آپ دیکھیں کہ چارٹر یونیورسٹیز بن گئی, تو اس میں میڈیکل یونیورسٹی الگ ہوئی, انجینئرنگ یونیورسٹی الگ ہوئی, تو انہوں نے اپنے اپنے میٹیریل جو ہے انہوں نے پرچیز کر لیے. اچھا. صحیح ہے. تو پھر ہم نے اپنا قاری کو جو فوکس کیا کہ ہمارے پاس قاری جو زیادہ تر تھا, ایک تو ریسرچ کا تھا, دوسرا ہمارے پاس قاری جو تھا وہ پی سی ایس اور سی ایس ایس کے ایگزام کا تھا. اچھا. صحیح. تو اس کا پھر ہماری انتظامیہ نے جو ہے اس پہ واحد ایک یہ لائبریری ہے پاکستان کے اندر جس میں آپ تشریف لائیں تو بلوچستان سے, سندھ سے, کے پی کے سے, ہر جگہ سے لوگ فیڈرل اسلام آباد سے آتے ہیں, اور پی سی اور سی ایس ایس کا جو کمپلیٹ سلیبس ہے وہ ہمارے پاس ہے, اور ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس کو. ٹھیک. اچھا, آپ کا سٹاف کتنا ہے قائد اعظم لائبریری لاہور کا, اور آپ کیسے ان سارے سٹاف کو جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں, اور آپ کی کیا کیا خدمات ہیں؟ اس میں ہمارا سٹاف تو فی الحال کچھ ہماری سیٹیں جو ابھی پروسیس میں فل ہونے جا رہی ہیں. اچھا. تو ٹوٹل جو یہ گورنمنٹ لیول پہ ہی فل ہوتی ہیں آپ کی سیٹس؟ صحیح. پبلک سروس کمیشن کے تھرو جو پالیسی ہے 11 اسکیل تک, اس کے نیچے جو آر اے ڈی اے کا کمیٹی, اور یہ سارے ایجوکیشنسٹ ہیں؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہے. تو اس میں جو چھوٹا سٹاف ہے, کلیریکل جاب بھی ہے, لائبریری اسسٹنٹ بھی ہیں جو کتابیں شیلف کرتے ہیں, میچ کرتے ہیں, مینیج کرتے ہیں. صحیح ہے. کچھ لائبریرین ہیں جو ماسٹر لائبریری سائنس کر کے وہ ڈائریکٹلی پبلک سروس کمیشن کے تھرو آتے ہیں. اچھا. صحیح ہے. تو اسی طرح جو ہے اکاؤنٹس ہے ہمارا الگ, اس کا سٹاف ہے, یہ نیئر اباؤٹ 100 کے قریب ہمارا سٹاف بن جاتا ہے جو 2 شفٹوں میں کام کرتا ہے. صحیح. تو یہ لائبریری جو کرونا سے پہلے ہمارا جو سنڈے بھی ہم اوپن کرتے تھے, اب سنڈے آف ہوتا ہے. ہاں جی, سنڈے آف ہے کیونکہ وہ جو گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے گا سر کہ کتنے لوگ بیک وقت ایٹ اے ٹائم آپ جو ہے وہ لائبریری میں الاؤ کرتے ہیں, کہ اس سے زیادہ جو ہے, کیونکہ وہاں پہ پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے, اور آپ لوگ اس چیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ یہاں پہ بالکل بھی کوئی شور نہ ہو, موبائل فون بالکل سائلنٹ پہ ہو, کہ جو پڑھائی کر رہے ہیں, جو یہاں پر سکون کے لیے آئے ہیں, اپنے پڑھائی کے لیے آئے ہیں, وہ ڈسٹرب نہ ہو. اور لائبریری کا جو بہترین ماحول ہونا چاہیے وہ قائد اعظم لائبریری لاہور جناح پارک میں جو موجود ہے وہاں کا ماحول ہے, کیونکہ میں خود وہاں وزٹ کرتی رہتی ہوں تو مجھے آئیڈیا ہے بالکل. اور اندر سے بہت خوبصورت آپ لوگوں نے اس کی ڈیکوریشن کی, قائد اعظم کی تصاویر وہاں موجود ہیں, تاریخ سے ریلیٹڈ تصاویر وہاں موجود ہیں, انٹرنیشنل پرسنالٹیز کی تصاویر وہاں موجود ہیں. تو سر یہ کہاں سے یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئیں, اور کس طرح یہ سب مینیج کرتے ہیں, اور یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ اس میں تو یہ ہے کہ ہم کسی کو جب ہم ممبرشپ دے دیتے ہیں تو ہم کسی کو روک نہیں سکتے کہ جی اتنے لوگ آئیں یا اتنے لوگ نہ آئیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا ممبرس کا مطلب آنا جانا لگا رہتا ہے. ایک وہ آپ ممبرشپ تو پھر حساب سے ہی دیتے ہوں گے نا, کہ اتنے لوگوں کی ہمیں بس ضرورت ہے, یا اتنی چیئرز ہمارے پاس یہاں موجود ہیں تو اتنے ہی لوگ یہاں بیٹھ سکتے ہیں. وہ ڈیلی جو ہے ہماری اتنا مطلب چیئرز, اتنا فرنیچر ہے کہ لوگ اس میں اکاموڈیٹ کیا جا سکتے ہیں. کتنا آپ کے پاس ہے؟ میں مطلب میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنے لوگ وہاں پر بیٹھنے کی جو ہے ڈیلی کے حساب سے تقریباً 500 لوگ وزٹ کرتے ہیں. اوکے. تو لیکن صبح اگر آپ کسی وقت تشریف لائیں, آپ دیکھیں
تو جناب باغ کے اندر ایک بہت بڑی کیو بنی ہوتی ہے اچھا کہ جہاں لوگ کہتے ہیں نا جی لائبریریوں کو رخ نہیں کرتے, کتاب دوستی ختم ہو رہی ہے. ہاں ہاں تو اس میں یہ ہے کہ وہ کیو کی جو ہے شکل میں انٹر ہوتے ہیں, مطلب اپنا کارڈ دکھاتے ہیں, انٹری کر کے وہ جاتے ہیں, اور آپ بلیو کریں کہ 8 بجے سے پہلے لوگ آ جاتے ہیں کیونکہ 8 بجے لائبریری کھلتی ہے. اور یہ سارے اسٹوڈنٹس ہیں؟ جی اسٹوڈنٹس ہیں. اور یہ اسٹوڈنٹس اس میں ریسرچ اسکالر بھی ہیں اور پی ایچ ڈی اور تھیسس والے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ جلدی ہوتی ہے کہ ہم اپنی سیٹ تک پہنچ جائیں. تو اس وجہ سے تو یہ ان کی سیٹیں جو ہیں ان کے نمبرز کے ساتھ نہیں ریزرو نہیں ہوتی, اس لیے تو وہ جلدی آتے ہیں کہ ہم آپ کوئی اور ہماری سیٹ جہاں آلریڈی ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کا ذہن لگا ہوتا ہے کہ جی میں اسی جگہ پہ ہی بیٹھوں. وہ اس چیز کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ جلدی لائن میں لگتے ہیں, اس کیو میں لگتے ہیں کہ ہمیں اندر سیٹ مل جائے. زبردست. ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ پروفیسرز ٹیچرز وغیرہ بھی آتے ہیں وہاں پہ؟ جی اسی کے ساتھ ایک ریلیٹ ہے کہ پہلی جو بلڈنگ تھی ہماری وہ ہمارے پاس اسپیس پرابلم ہو گئی تھی. اچھا. یعنی بچوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, کتابیں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. تو پھر گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ انیشیٹو لیا اور یہ 2010 میں یہ جو سائڈ پہ آپ نے دیکھے ہوں گے ہمارے بیسمنٹ بنے, وہ اس لیے بنے کہ اس جیسی بلڈنگ بنانی بہت مشکل تھی, اس کی خوبصورتی خراب ہوتی تھی. تو پھر جو موجودہ گورنمنٹ کی باڈی تھی اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس کے بیسمنٹ تیار کیے جائیں. اور آپ نے وزٹ کیا ہوگا کہ جو بیسمنٹ ہے کوشش کی گئی ہے کہ اسی جو ہے جو آرکیٹیکچر کے مطابق اس کو ڈیزائن کیا گیا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جن بھی آرکیٹیکٹس نے وہ بلڈنگ بنائی ہے قائد اعظم لائبریری جو ہے جناب باغ میں, اگر اس کو ذرا سا بھی جو ہے وہ چھیڑیں گے تو اس کی خوبصورتی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی. تو اب یہ صورتحال ہے کہ ہمارے پاس پھر بھی یہ 2 بیسمنٹ بھی بھر جاتے ہیں, پرانی بلڈنگ بھی بھر جاتی ہے اور ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے جو میں بات کر رہی تھی کہ اب کتاب دوستی جو ہے وہ ختم ہو گئی, میں غلط ہوں یہاں پہ؟ نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے. لوگ ابھی بھی جو ہے وہ پڑھائی کرتے ہیں, آتے ہیں, کتاب کی اہمیت تو کبھی زندگی میں ختم ہو ہی نہیں سکتی. بہت اچھی بات ہے. ڈیجیٹل دور آ گیا سر, پی ڈی ایف کا دور آ گیا. جی کتاب اگر آپ اس کو براڈ مائنڈ میں لیں تو کتاب سب سے پہلے کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق, سبحان اللہ, کہ اس وقت کتاب جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی, اور پھر اس کتاب کو صحابہ کرام نے پڑھا, اور وہی کتاب ہمارے لیے آپ پہلی آیات دیکھیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کتاب لفظی کتاب پہلے ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اور کتاب کی حفاظت کرنے والے جو اس کی حفاظت پہ مامور ہیں ان کی کتنی بڑی رسپانسبلٹی اور کتنا بڑا مقام ہے. ایک استاد کا ایسے ہی تو مقام نہیں دیا گیا کہ جو کتاب پڑھا رہا ہے, جو کتاب سے دوستی کروا رہا ہے. تو آپ کے پاس کتنی تعداد میں کتابیں موجود ہیں, کون سے سبجیکٹس کی کتابیں موجود ہیں قائد اعظم لائبریری لاہور میں, اور آپ ان کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اور نئی کتابیں آتی رہتی ہیں, کچھ نئے ایڈیشنز وغیرہ بھی رکھتے ہیں, یا کچھ آپ کے پاس اولڈ ایڈیشنز زیادہ ہیں؟ اس میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا, جہاں آپ نے حفاظت کی بات کی ہے, بعض ہمارے دوست ساتھی جو لائبریرین ہیں وہ پروفیشن کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسا پروفیشن ہے. تو یہ بڑا خوبصورت ہے, جہاں ذالک الکتاب کی بات آئی نا, وہاں اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا کہ اس کتاب کو میں نے نازل کیا, ہم نے نازل کیا, اور ہم ہی اس کی محافظ ہیں. ہم ہی اسی کے محافظ ہیں. بے شک اللہ ہی جو اللہ تعالیٰ جس چیز کا محافظ ہے, پھر اللہ نے ہمیں محافظ بنا دیا یہ دنیا میں جو کتابیں ہیں ان کے حوالے سے. صحیح بات ہے سر, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو کتاب جو ہے کبھی اس کی اہمیت کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. جو معاشرہ, جو سوسائٹی, اب آپ دیکھیں نا جو ہمارا اسلامک کلچر تھا اس میں کتاب ہی تو تھی کہ ہم سائنٹسٹ تھے, ہم طب میں ہمارا مقام تھا, ہمارا جو ہے میڈیسن میں مقام تھا, ہمارا جناب ریاضیات میں مقام تھا. تو جب تک ہم اس کتاب کے ساتھ جڑے رہے ہم نے دنیا پہ حکومت کی. لیکن جب اس کتاب سے ایسا ہم دور ہوئے تو آپ دیکھ لیں, لیکن مغرب میں ابھی بھی دیکھیں, وہ قوم جس قوم میں کتاب حکمرانی کرتی ہے تو وہ قوم جو ہوتی ہے وہ پوری دنیا پہ حکمرانی کرتی ہے. اچھا, اس وقت کے رائٹرز جو ہیں بڑا سوچ سمجھ کے اور بڑے اپنے کیلکولیٹڈ جو ہے وہ چیزیں لکھا کرتے تھے, ٹو دی پوائنٹ بات ہوا کرتی تھی. آج اتنی تفصیل کے بعد بھی جو ہے وہ اتھینٹک بات نہیں ملتی کتابوں میں. رائٹرز کی بھی تو کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گئیں, نیا زمانہ آ گیا, نئی باتیں آ گئیں, لوگوں نے شاعری, رومانوی خیالات اور ناول اور یہ سب چیزیں لکھنے شروع کی. لیکن جہاں پڑھائی کی بات آتی ہے, سلیبس کی بات آتی ہے, جہاں چیزوں کی بات آتی ہے,
شکر ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو جو ہے وہ آج بھی قائم رکھا ہوا ہے اور وہ چیزیں آج بھی تاریخ جو ہے وہ ہمارے ساتھ چل رہی ہیں. تو یہ میں وہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ قائد اعظم لائبریری میں کتنی بکس آپ کے پاس موجود ہوں گی, کوئی آئیڈیا؟ جی, ہمارے پاس جو قائد اعظم لائبریری میں 1,46,000 کے قریب کتابیں موجود ہیں. 1,46,000. ٹھیک. اور اس کے علاوہ جو میگزین ہیں یا ریسرچ جرنلز ہیں یا انٹرنیشنل جو نیوز پیپر ہیں وہ الگ ہیں. وہ الگ ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارا ایک رول ہے, جب لائبریری بنی تھی تو زبردست جو ہے انتظامیہ نے کہ جو ہمارا ممبر ہے, جو بھی اس کی کیٹیگری ممبرشپ کی, وہ لائبریری آیا, اگر وہ لائبریری میں اس کی کتاب موجود نہیں ہے اور اس کی نیڈ ہے یہ سبجیکٹ ہی کہ مجھے کتاب چاہیے, وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے, وہ ہمیں لکھ کے ایک اپلیکیشن دے گا. تو اگر مارکیٹ میں اویلیبل ہے تو ودن 2 days کتاب اس کے ہاتھ میں ہوگی. واہ, مطلب آپ نے انکار نہیں کرنا. جی, اگر وہ امپورٹ کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہے 15 days یا 45 days جو بھی ہمیں وینڈر اپنا ٹائم دو گیا پھر بھی ہم اس کو منگوا کے دیتے ہیں. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کتاب کاسٹلی کتنی ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا کلائنٹ ہمارا, اس کا کوئی ایکسٹرا چارج نہیں کر رہے آپ اس؟ نہیں, اس کا کوئی چارج. ٹھیک ہے, بس وہ آپ کے پاس جو ہے وہ آ گئی ہے وہ کتاب. جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس مخطوطات ہیں جو ہاتھ سے لکھے ہوئے, قرآن مجید ہیں, کئی ایسے نسخہ جات ہیں جو کہ جس کو کہتے ہیں کہ کیلیگرافی ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے, تو وہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس ایک بڑا خوبصورت ہال ہے, تو اس میں جو لٹریری ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں اس میں ہم قائد اعظم لائبریری کی انتظامیہ بھی کرتی ہے, منتھ وائز جو بھی تھیم ہوتا ہے اس پہ ہم کام کرتے ہیں. اچھا, اور اس کے علاوہ آپ کے اپنے ہی سائٹ سے ہوتا ہے یا اس کے لیے اسپیشل کوئی انتظام آپ لوگ باہر سے کرواتے ہیں؟ جی, ہمارے پروگرام آفیسر ہے اور ہماری ایک کمیٹی ہے, اور ہم خود تو کرتے ہی ہیں لیکن بعض کا باہر کی سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ آ کے ہمارے ساتھ جو کولیبریٹ بھی کرتے ہیں. کئی دفعہ وہ خود سے کرتے ہیں. تو وہ ہال ان کو اویلیبل ہوتا ہے کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. تو یہ ہال جو ہے وہ آپ اس کا رینٹ یا وغیرہ یا کوئی اس طرح سے ہوتا ہے؟ گورنمنٹ آف پنجاب نے 5,000 جو ہے رینٹ رکھا ہے تاکہ اس کی مینٹیننس اور اس کی چیزیں وہ جو ہے نا وہ الگ بجٹ جو ہے ہمیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پر آپ کی کانفرنسز وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ؟ ہاں جی بالکل, جو پبلک کے جو سوسائٹی کے جو لوگ ہیں, مطلب جو ادبی لوگ جو ہے وہ ٹریننگ, ضروری نہیں ادبی, ہر طرح کی وہاں ٹریننگ, ورکشاپ, سیمینار, کانفرنسز کروا سکتے ہیں. ایون کہ ہم نے قائد اعظم لائبریری کی ایک ٹریڈیشن رہی ہے, ہم بک فیئر کرتے ہیں. ہاں, بک فیئر کرتے ہیں, مجھے پتا ہے. جی, تو اس میں میں نے شاید ایک دفعہ آپ کو انوائٹ بھی کیا تھا, آپ نے آئی تھی. بالکل. تو اس میں آرگنائزر رہا ہوں, میری بڑی کنٹریبیوشن ہے. 13 میں کیا, 15 میں کیا, 17 میں کیا. تو بک فیئر سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر, بڑوں کے اندر, ویسے بھی ایک پبلک پلیس ہے, بڑی خوبصورت مطلب جگہ ہے, لوگ وہاں سیر کو آتے ہیں, وزٹ کو آتے ہیں, تو وہ نہ چاہتے ہوئے کتاب کی طرف آتے ہیں. تو جب ہم جہاں کتاب دوستی کی آپ بات کہہ رہے تھے, تو جب ہم انوائرمنٹ ہی نہیں دیں گے پبلک کو تو وہ کتاب کیسے آئے؟ ہمارے بچے کو پتہ ہی نہیں. بازار تو ہم لے جاتے ہیں, کھلونے, ساری چیزیں لے دیتے ہیں. کسی لائبریری کی ہم جو ہے وہ ممبرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ان کو جو ہے وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانے کھلانے لے جاتے ہیں, ان کو ویسے ہی بتا دیتے ہیں. تاریخ کیسے جانیں گے بچے؟ آج کا نیا ہمارا جو دور کا بچہ ہے جس نے آگے 10 سال بعد جو ہے وہ ایک پراپر ایک جو ہے وہ قابل انسان بننا ہے, وہ کیسے قابل انسان بنے گا جب وہ پڑھے گا ہی نہیں؟ اپنا سلیبس ہی بچے آج کے دور میں ختم کر لیں تو بڑی بات ہے. تو وہ تاریخ کو سمجھنا اور ہسٹری کی باتیں کرنا اور یہ سب چیزیں, اگر آپ بچوں کے لیے آپ نے کچھ الگ سے رکھا ہے کہ صرف اس میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہی آ سکتے ہیں؟ جی, ہمارے تو چونکہ ریسرچ اینڈ ریفرنس لائبریری میں نے پہلے عرض کیا, اس سے پہلے جب سٹارٹ ہوا تھا تو چلڈرن سیکشن تھا ہمارے پاس. ٹھیک ہے. تو پھر اب اس کو سیپریٹ کر دیا جب یہ چلڈرن کمپلیکس بنا, یہ قائد اعظم لائبریری باغ کے جو ہے نا دوسری اپوزٹ سائڈ پہ, تو اس کے بعد پھر قائد اعظم لائبریری سے یہ سیکشن ختم کر کے اس میں ضم کر دیا گیا. اچھا, اس میں ضم کر دیا. تو اب چلڈرنس کے لیے ہے. اب اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے, اب جب مہینے کا بجٹ وہ اپنا بناتے ہیں تو کم از کم مطلب گھر میں 1 بچہ 2 بچہ جتنے بھی اسٹڈی کرنے والے ہیں تو چاہیے کہ ان کو ایک خوبصورت کتاب لے دیں. صحیح بات ہے. جو وہ پڑھنا چاہتا ہے, ضروری نہیں اس کو کہیں کہ جی یہ کتاب پڑھیں یا دینی پڑھیں یا لٹریچر پڑھیں, یا اگر وہ کہانیوں کی کتاب بھی لینا چاہتے ہیں کیونکہ ریڈنگ ہیبٹ آپ پیدا کریں. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر گھر میں آپ قرآن مجید کی مسلسل تلاوت کرتے ہیں, جی بالکل پیرنٹس کرتے ہیں, تو بچے کے اندر بھی ریڈنگ ہیبٹ. بہت بہترین بات کی آپ نے. میں یہاں اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ڈیلی
جب اب قرآن مجید آپ بے شک اتنا پڑھ دیتے ہیں, ہم نے قرآن مجید کو کیا رکھا ہوا ہے, یا فوتگی پہ نکالتے ہیں یا پیدائش پہ نکالتے ہیں, لیکن اس کو ہم نے سمجھا نہیں. آپ روزانہ, میری یہ آپ کے پروگرام سے یہ گزارش ہے جی بالکل کہ روزانہ آپ زیادہ نہیں ایک رکوع پڑھیں, زیادہ نہیں, اور اس کا ترجمہ پڑھیں, کوئی بھی ترجمہ جو آپ کو پسند ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ سارا قرآن مجید ترجمے سے پڑھ جائیں گے, اور قرآن مجید ایسا علم ہے جس سے باقی سارے علوم نکلتے ہیں. آپ کا ذہن وسیع ہوگا, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو کتاب ہمارے لیے اتنی اہمیت کی حامل تھی, اس میں ہمارے لیے لکھا کیا گیا, اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں, پتہ ہی نہیں ہے. تو پہلے تو ماں باپ کی اپنی تربیت جو ہے, وہ آج کل کے جو لیٹسٹ ماں باپ ہیں ان کی تو اپنی تربیت بہت ضروری ہے, اس کے بعد ہی بچوں کی تربیت جو ہے. دوسرا رول آتا ہے یہاں ٹیچر کا, چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہے جو گورنمنٹ سیکٹر ہے, ہمیں چاہیے ہوگا کہ وہاں کی لائبریریوں کو ریچ کرنا ہوگا. اور جب بچے کو آپ چاہے بے شک 1 کلاس کا ہے, اسائنمنٹ تو دیتی ہیں ٹیچرز, لیکن وہ نیٹ سے تلاش کر لیتا ہے. لیکن اگر اسکول کے اندر لائبریری موجود ہوگی, ٹیچر اسائنمنٹ دیں انہیں کہیں جی لائبریری میں جائیں اور کنسلٹ کریں, اور اس میں وہ کم از کم 2-3 کتابیں بچہ دیکھے گا, اس کو یہ پتہ چلے گا کتاب کا ٹائٹل کیا ہے جو میں نے آج پڑھی ہے, اس کا آتھر کون تھا, اس میں کیا چیزیں ڈسکس تھیں. تو اس کو ڈے بائی ڈے جب یہ جائے گا, اس کی ریڈنگ ہیبٹ خود بخود اس کے نالج میں ڈیولپ ہوگی. صحیح بات ہے. اچھا, یہ پہلے تو ہر کالج, ہر اسکول, ہر یونیورسٹی میں ہوا کرتی تھی لائبریری, تو مسٹ ہے. لیکن اب جو ہے وہ جا کے جو پرائیویٹ بہت زیادہ اسکول آ گئے, اور اس میں یہاں لائبریری کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ مس مینجڈ ہو گیا. وہاں پہ لائبریری کے کانسیپٹ ختم ہو گئے, وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ٹوائے روم بنانے شروع کر دیے, کھیل میں تو بچوں کو لگا دیا, لیکن جو کتاب دوستی اور ایک کلرنگ اور ایک کچھ ڈیزائننگ وہ چیز تھی, وہ بہت کم اسکولوں میں ہے. اب گلی محلے کے جو اسکول کھل گئے وہاں تو آپ کو یہ ماحول ملتا ہی نہیں ہے بالکل بھی, اور میجورٹی آف جو ہے وہ پیرنٹس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو گلی محلے کے قریب اسکول ہے اسی میں داخلہ کروا دو, تاکہ جو ہے وہ باہر بچے کو جو ہے نہ بھیجنا پڑے. اچھے اسکول تو ہمارے پاس ان کے لیولز بھی کم ہیں, ساتھ ہماری اچھی تربیت بھی کم ہے, جس کی وجہ سے ہم معاشرے میں اچھے بچے نہیں دے پا رہے, نہ دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اگلے 10 سالوں میں کوشش تو ہے, اور ہماری امید بھی ہے کہ شاید کچھ اچھے لوگ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں, اور معاشرے میں جو ہے وہ کچھ اچھائی ہوئے. لیکن اس طرح کے لوگ ان 10 سالوں میں, پچھلے 10 سالوں میں جو اب یہ کھیپ آئی ہے, جو یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے ریلیٹ کرتی ہوئی جو ہے وہ ٹیکنالوجی والی نئی نسل آئی ہے, اس سے تو کچھ امیدیں آپ باہر نہیں رکھ سکتے. وہ تو جو جس طرح کے ایپس کے ساتھ ٹچ ہیں اور جس طرح کے معاملات کر رہے ہیں, اس میں تو کتاب دوستی والی بات نہیں ہے. ایون پڑھائی میں توجہ نہیں ہے ان کی. یہ CSS کتنے لوگ کرتے ہیں, ACCA کتنے لوگ کرتے ہیں. میم جو آپ نے بات کی ہے, جس طرح آپ دیکھیں نا کہ ہم نے پرنٹ سے ڈیجیٹل کی طرف گئے, ہر شعبے میں گیا. ایون کہ آپ کا میڈیا دیکھ لیں, بالکل ایسے ڈیجیٹل فارم میں چلا گیا. کہاں آپ کا اخبار ہوتا تھا, لکھائی ہوتی تھی, پھر 2 دن بعد پڑھتے تھے. اب آپ دیکھیں ٹی وی آن کریں, ابھی وہ پروگرام ہوا نہیں ہوتا, اسی وقت اس کی جو ہے آپ کو نیوز, آپ کو ساری ہیڈ لائنز جو خبروں میں مل جاتی ہیں. بالکل بات یہ ہے کہ ہم بچوں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بچے ایسے ہو رہے ہیں. ہم دیکھیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا, نہیں ہم نے کیا کیا ہے, ٹیچر نے کیا. میں کہتا ہوں لائبریرین ہم بھی ٹیچر ہیں, بلکہ ہم تو ٹیچر آفٹر ٹیچر ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو کیا ہم نے اپنی جو انفارمیشن آئی ہے ہماری جو بھی پورٹ فولیو کے اندر, کیا اس کو ہم نے بچوں کے ساتھ ریلیٹ کیا یا اپڈیٹ کیا؟ اب میں آپ کو آپ کے فورم پہ ایک بات بتا رہا ہوں. مجھے موقع ملا ای لائبریری میں کام کرنے کا, الیکٹرانک لائبریری پنڈی میں تھی, تو وہ انڈر تھی پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے اندر, اور وہ بڑا خوبصورت کام تھا. وہاں الحمدللہ ہم نے جو ہے ای لائبریری 1 سال کے اندر مطلب مور دین 100 ٹریننگ ورکشاپ سیمینار میں نے کرائے. 1 سال میں؟ ہاں جی, وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں, اگر سرچ کریں میرے نام سے تو. اور اس کی میں نے آڈیو ویڈیو بنا کے اس کو جو ہے نا رکھا ہے, اسی لیے کہ سر یہ ای لائبریری کیسے کام کرتی تھی, یا ڈیجیٹل آپ کس طرح سے جو ہے وہ سارا یہ مینیج کرتے تھے؟ جی, اس میں جو ای لائبریری کا رول تھا بیسیکلی یہی تھا گورنمنٹ کا, کہ اب ہم کتاب کی طرف جب بچہ یا قاری نہیں آ رہا تو وہ اسمارٹ موبائل پہ آنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم لائبریری کو ہی موبائل پہ رکھ دیں. اب یہاں اگر وہ کتاب اگر دیکھنا چاہتا ہے تو ای لائبریری کا جو بھی پاسورڈ یا اس کی ممبرشپ تھی
وہ ہم نے کافی موبائل پہ دے دیتے ہیں. ہاں اس کو ہم یہ کر سکتے تھے کہ ہماری لائبریری کو سرچ کرتا تھا, ہمارے پاس ڈیجیٹل فارم میں, الیکٹرانک فارم میں ڈیٹا بیس تھے, HEC کے ڈیٹا بیس ہمارے یہاں کھل سکتے تھے. اس کے بعد وہ ہمارے پاس ایک تھا پاکستان لا سائٹ ہے جس میں ہمارے پاس کافی آتے تھے کہ ان کو پہلے اگر کوئی ریفرنس ڈھونڈنا ہوتا تھا تو وہ لائبریریوں میں جا کے کتنے دن ضائع کرتے. تو اب ہم اس کا لکھتے تھے کہ جی کیس بنام فلاں, اور اس کی سرچ کرتے ودن 2 منٹس اس کا ریفرنس, جج کا نام, سارا کچھ آ جاتا تھا. اسی طرح ایک بچوں کے لیے زبردست بات تھی کہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے کلاس 1 سے لے کے 12 کلاس تک جو سائنس اور میتھ کے جو سبجیکٹ تھے, اب بعد میں تو دوسرے سبجیکٹ بھی شامل کر لیے, تو ان کو آڈیو, ویڈیو, اینیمیشن اور سیمولیشن میں رکھ دیا گیا تھا. یعنی بچے کو جب آپ فزکس کی یا کوئی فارمولا سمجھانا چاہتے تھے یا ہیموگلوبن کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے, آپ 10 دفعہ بتائیں اس کو شاید سمجھ آئے, لیکن جب اس کی ویڈیو آپ اس کو دکھائیں ایک ایک چیز پہ دیکھیں وہ سمجھ آئے. تو یہ چیزیں تھیں, ابھی بھی یہ چیز موجود ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہے, انفارمیشن نہیں ہے, تو انفارمیشن کا فقدان ہے بیسیکلی. انفارمیشن دینے میں ہم لوگ کامیاب نہیں ہو پائے, اتنی انفارمیشن بھی دے رہے ہیں. اور یہ پروگرام جب صبح صبح سٹارٹ ہوتا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہر حوالے سے آپ کی ایجوکیشن ہے, آپ کے جو ہے وہ مائنڈ سائنسز ہے, آپ کی ہیلتھ ہے, کچھ بھی ہے, کوئی سوشل ایشوز ہیں, کوئی معاملات ہیں, کہیں بھی کسی بھی جو ہے وہ لیول پہ کوئی اعلیٰ حکام تک بات پہنچانی ہے تو ہم یہاں سے انفارمیشن کو جو ہے وہ آن کریں. جیسے آج ہم کتاب کی بات کر رہے ہیں, لائبریری کی بات کر رہے ہیں, جنا لائبریری کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں, ای لائبریری کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ اب یہ ای لائبریری جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کر رہی ہے, اور دوسرے یہ کہ آپ پھر کون سے سن میں جو ہے وہ یہاں جنا لائبریری لاہور میں جو ہے وہ شفٹ ہوئے. یہ پروجیکٹ جو ہے 2018 میں مارچ میں جو ہے انیشیٹ ہوا تھا. تو یہ صوبہ پنجاب کے اندر ہیں یہ 21 لائبریریاں, یعنی 36 اضلاع میں یہ پروجیکٹ جو اس کی اپروول تھی, لیکن اس کا رن ہوا جو ہے 21 لائبریری پہ. ٹھیک ہے. تو پنڈی ڈسٹرکٹ میں تھا, تو میں 2 سال میں نے سرو کیا. تو اس کے بعد پھر میں 2 سال بعد جو یہاں شفٹ ہوا. تو اس میں جو ای لائبریری کا کنسیپٹ ہی بیسیکلی یہ تھا کہ جہاں آپ چھوٹے آپ کے پارک ہیں, یہ آپ ڈسٹرکٹ سپورٹس کے اندر کام کر رہی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی. صحیح. جہاں بھی سپورٹس آپ کا ڈسٹرکٹ سپورٹس کا شعبہ موجود ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ, وہاں یہ لائبریری کا مطلب انہوں نے, ان کی جگہ تھی, انہوں نے فنڈنگ کی, سارا ان کا پروجیکٹ تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو ابھی جہاں مطلب لوگ ورزش کے لیے جاتے تھے, جہاں جمنیزیم ہے, تو ان کو یہ ایک ریڈنگ روم ٹائپ دیا, کہ بہت بڑی لائبریری نہیں تھی, کہ ایک الیکٹرانک ٹائپ لائبریری جس میں کوئی 30 لیپ ٹاپ دیے, جس میں ٹیبلٹ دیے بچوں کے لیے, بچوں کی, اور اس میں بلکہ اس کو ہائبرڈ لائبریری بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں فزیکل فارم میں کتابیں تھیں. اچھا. کیونکہ کچھ ایسے بزرگ ہیں, آپ کو پتہ ہے نا کہ ابھی IT میں ہم اتنا وہ نہیں آگے جا سکتے. ظاہر ہے ابھی تو اس پہ کام چل رہا ہے. ہاں, تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم کتاب کو فزیکلی بھی پڑھیں اس کو. تو اس طرح جو ہے میری جو واپسی پھر ہوئی 2 سال بعد, تو پھر میں نے قائد اعظم لائبریری کو جوائن کیا. تو الحمدللہ یہاں میں سروسز دے رہا ہوں. ہمارا ایک بہت بڑا سیکشن ہے اردو کا. اچھا. اردو کی جتنی کتابیں ہیں تو اس کا میں انچارج ہوں. اچھا صحیح. اس کا نام سیکشن کا مولوی عبدالحق کے نام سے رکھا ہوا ہے. اچھا. دوسرا سر سید احمد خان کے نام, جو 2 بیسمنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بنے. صحیح. وہ آپ مینیج کرتے ہیں. تو بیسیکلی لائبریریاں وہاں شفٹ ہو چکی ہیں نیچے بیسمنٹ. اچھا. تو ہم نے لوگوں کے لیے, جو اسٹوڈنٹس کے لیے مطلب بیٹھنے کی جگہ, وہ اسپیس زیادہ کی ہے کہ زیادہ بیٹھنے کی جگہ ان کے لیے بنائے. تو بکس ہم نے بیسمنٹ میں شفٹ کی ہیں, تو تاکہ اسٹوڈنٹ کو زیادہ سے زیادہ سروس دی جائے. سر اب اس کی تزئین و آرائش کے لیے جو آپ لوگ اس میں ترمیم کرتے رہتے ہیں, کچھ اس کی تزئین و آرائش جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں, تو اس کے لیے جو یہ اخراجات آتے ہیں یہ آپ کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے؟ جی, یہ ہمارا بورڈ آف گورنر موجود ہے, اور اس کا جو ہے جو بھی چیف سیکرٹری ہوتا ہے پنجاب کا, وہ چیئرمین. یہ آپ کو سالانہ پیکج ہوتا ہے اس کے لیے یا منتھلی پیکج؟ جی, گورنمنٹ آف پنجاب اس کو بجٹ دیتی ہے اور رن کرتی ہے, اور ہم سال کا بجٹ اپنا دے دیتے ہیں اسٹیمیٹڈ کہ جی یہ ہمارا بجٹ ہے,
تو وہ گورنمنٹ آف پنجاب. بالفرض اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ جو آپ کو فوری جو ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ کرنا پڑے تو پھر اس کے لیے آپ کو کتنا ٹائم ویٹ کرنا پڑتا ہے؟ نہیں, ہمیں ویٹ نہیں کرنا پڑتا, ہمیں سال کا بجٹ یک مشت مل جاتا ہے جیسے باقی ڈپارٹمنٹ کا ملتا ہے. تو ہم آلریڈی جو ہمارے ایکسپیکٹڈ اخراجات ہوتے ہیں ان کو وہ سب مینیج ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ممبرشپ اگر کسی نے لینی ہے قائد اعظم لائبریری لاہور کی تو وہ آپ کا کیا اس کی جو ہے وہ کرائٹیریا؟ اس کے لیے نا ممبرشپ کی ہماری 3-4 کیٹیگری ہیں. ایک کیٹیگری ہے کیجول ممبرشپ کہ وہ ریگولر نہیں آنا چاہتا, آیا 10 دن کے لیے 4 دن کے لیے ریسرچ ورک تھا, باہر سے آیا ہے, تو اس کی کیجول ممبرشپ ہے. وہ مطلب 1 مہینے کے لیے مل سکتی ہے اسے, اس کے بعد وہ آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی سیکیورٹی ہے 500. اسی طرح اسٹوڈنٹ ممبرشپ ہے, اگر کوئی یونیورسٹی کالج میں پڑھ رہا ہے, ایم فل کر رہا ہے, تو 500 اس کی سیکیورٹی ہے جو کہ ریفنڈیبل ہے, وہ کبھی بھی آ سکتا ہے. جی آ سکتا ہے. اور اس کی 100 روپیز جو ہے وہ اسٹوڈنٹ فیس ہے سال کی. اس کے بعد پھر ہے جنرل ممبرشپ, جس نے ماسٹر کر لیا یا گریجویشن کر لی ہے تو وہ آگے CSS کرنا چاہتا ہے یا جسٹ ریڈنگ ہیبٹ کے لیے آنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ 500 سیکیورٹی پلس 300 سال کا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت ہم نے کیٹیگری رکھی ہے سینئر سٹیزن ممبرشپ. اچھا, صحیح ہے. آپ دیکھیں کہ جب لوگ ریٹائر ہوتے ہیں 60 اباؤ ہوتے ہیں تو وہ قدرتی بات ہے ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی سے ان کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں ان کو ٹائم نہیں دیا جاتا ہے. یہ بابا ہو گیا جی, بات کرنے لگے تو کہتے ہیں بابا چپ کر یار, کسی بندے کو بات کرنے, حالانکہ وہ اپنے تجربے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اصل میں تو یہاں ایک اور بات کرتا ہوں کہ جب ہم گوگل سرچ کرتے ہیں نا, آج کل آپ نے بھی کیا ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بڑے بزرگ نانیاں دادیاں یہ سب سے بڑے گوگل ہیں, یہ بہت بڑے گوگل ہیں. جو انفارمیشن یہ چیزیں ان سے ملتی ہیں وہ آپ کو, گوگل تو آپ کو ڈی ٹریک کر دے گا, لیکن یہ جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تجربے سے جو ہے زندگی گزاری ہے یہ آپ کو کبھی ڈی ٹریک نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے ہم نے ممبرشپ وہ فری رکھی ہوئی ہے. فری, اچھا صحیح ہے. اس کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں, جسٹ آئیں اپنا ID کارڈ دکھائیں, اپنا وہ سرٹیفکیٹ دیں جی میں 60 اباؤ ہوں. اس کے بعد ایک ہے ہماری لائف ممبرشپ. لائف ممبرشپ, اچھا. لائف ممبرشپ جو ہے وہ 10,000 فیٹ ہے, اس کا کرائٹیریا وہ سیکرٹری بورڈ آف گورنر کرتا ہے. اوکے. تو آنریری ممبرشپ ہے, جو ایکسٹرا آرڈنری کو لائبریری کے لیے ورک کرتا ہے تو اس کو آنریری ممبرشپ بھی دی جاتی ہے. اچھا. تو اس طرح کی کیٹیگری یہ کیٹیگریز ہیں آپ کی. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی جو آپ کے پاس ان پروسیس جو لوگ آ رہے ہیں وہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس سے ریلیٹ کر رہے ہیں؟ ہاں, زیادہ تر ہمارے پاس جو ہے نا وہ 4 صوبوں سے, میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے, وہ CSS کر رہے ہیں اور PCS کر رہے ہیں. لاہور سے کتنی تعداد ہے آپ کے پاس؟ پنجاب سے کتنی تعداد ہے؟ پنجاب سے مطلب مکس ہے, ڈیلی یہ نہیں ہے کہ جی اسپیسیفک آج اتنے آئے ہیں, اور یہ مکس اپ ہوتا رہتا ہے. کبھی لاہور سے پنجاب سے زیادہ, اب جنوبی پنجاب کے بچے ہیں وہ آتے ہیں, تو یہاں مطلب ہاسٹل وغیرہ میں اپنی رہائش رکھ کے 3-4 مہینے لگاتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاہور کالجوں کا شہر کہا جاتا ہے, اکیڈمیوں کا شہر ہے, اور CSS کی اچھی اکیڈمی ہے, تو وہ 3-4 مہینے لگاتے ہیں, اچھی اکیڈمی میں پڑھتے ہیں, ساتھ قائد اعظم لائبریری میں ان کو انوائرمنٹ, مطلب سردیوں میں ایک تو باہر باغ, اتنا خوبصورت ماحول, وہاں پہ گھومے پھریں, آپ انجوائے کریں. آپ کریں کہ لوگ ایسے بچے بھی ہیں جو مقامی ہیں, وہ گھر سے اپنا کچھ نہ کچھ لے آتے ہیں, لنچ وغیرہ. صحیح ہے. تو وہ جب تھوڑا سا بور ہوتے ہیں, باہر باغ میں کھانا وانا کھایا, پھر آ کے فریش ہو کے بیٹھ گئے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے بعد لائبریری کے اندر ہی ہم نے ایک کونے میں ان کے لیے نماز کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے. اچھا, صحیح ہے. تو اپنی زور کی, عصر کی, مغرب, آج کل عشاء بھی ہو جاتی ہے 8 سے پہلے. اچھا, صحیح ہے. تو وہ نماز پڑھ کے تو 8 بجے لائبریری بند ہو جاتی ہے. جی 8 بجے بند ہوتی ہے. ٹھیک ہے, 8 بجے سے پہلے وہاں آپ کا سٹاف جو ہے وہ موجود رہتا ہے. جی جی بالکل. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ پہلے لائبریرینس کے حوالے سے یہ بات بڑی مشہور تھی کہ لائبریرین بڑے سخت ہوتے ہیں, بڑے کرخت ہوتے ہیں, اور لائبریری کے اندر جائیں گے تو بالکل نہیں بولنے دیں گے, چپ کر جاؤ اور بالکل اپنا موبائل فون یہاں پہ رکھ دیں اور جا کر اپنی کتاب پڑھنی ہے, اور بالکل کسی وہ لائبریرین کی طرف دیکھو تو وہ غصے والی جو ایک شکل نظر آتی ہے. تو ابھی تھوڑا چینج ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ کیسے لائبریرین ہیں؟ آپ دیکھیں ایکسیپشن موجود ہوتی ہے ہر جگہ پہ, لیکن میں وہ سیریس پرسنالٹی ہے. میں اپنی بات کروں گا کہ بائی فیس مجھے اکثر لوگ کہتے تھے جب میں اسلام آباد تھا یا ادھر تھا, اچھا, تو کہتے ہیں سر آپ سے بڑا ڈر لگتا ہے, لیکن جب آپ گفتگو کرتے ہیں یا بولتے ہیں تو پھر ہماری چیچک دور ہو جاتی. لیکن میں اپنی پوزیشن یہ ہے, میں اپنے سٹاف کو بھی وہاں بھی کہتا تھا, یہاں بھی میرے جونیئر میں یہی کہتا ہوں کہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ پاکستان کا دل لاہور ہے. رائٹ. لاہور کا دل جو ہے وہ یہ باغ جناح ہے. باغ جناح ہے, بالکل. اور باغ جناح کے اندر ایک وائٹ ہاؤس ہے, اور میں اس کو کہتا ہوں کتابوں کا وائٹ ہاؤس. واہ واہ واہ. کتابوں کا وائٹ ہاؤس.
No doubt. اب آپ یہ سوچیں لاہور میں وائٹ ہاؤس جنا لائبریری ہے. میں اپنی مثال دوں, میرا تعلق ڈسٹرکٹ خوشاب سے, مٹھا ٹوانا میرے گاؤں کا نام ہے. میں ایک ایسی جگہ سے آیا ہوں کہ میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں علم و ادب کے سمندر میں ایسے آ کے بیٹھوں گا. واہ واہ. اچھا, اب جب اللہ نے مجھے بٹھایا, یہ میں اون لائبریرین کے لیے موٹیویشن بات کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ بیک گراؤنڈ اپنا یاد رکھنا چاہیے. اچھا, اب جب مجھے اللہ نے اپنے اس سمندر میں, علم و ادب کے سمندر میں بٹھا دیا. صحیح بات ہے. اچھا, تو کیا پاکستان کے اندر میرے علاوہ کوئی بندہ نہیں تھا؟ تو اللہ نے مجھے چنا. اچھا, جب اللہ نے مجھے چنا, یہاں بٹھایا, اپنی علم کی حدیثیں, قرآن ہے وہاں, حدیث ہیں, بڑے بڑے علماء کی 200-300 سال پرانی کتابیں بھی ہیں جو ہمیں ڈونیشن ملتی ہیں. اب ہمارا کام صرف, لوگ کہتے ہیں جی میں تو ڈیوٹی کر کے آ گئی ہوں. نہیں, ڈیوٹی نہیں کرنی. یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بٹھایا, آپ نے فیض بانٹنا ہے لوگوں میں. آپ کتنا بانٹ سکتے ہو. اور پھر دوسری بات, میں اسلام کے حوالے سے بات کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ دنیا میں جب آپ کسی کی ایک حاجت پوری کرتے ہو نا, اللہ تعالیٰ آپ کی 72 حاجات پوری کرتے ہیں. کتنی بڑی بات. اچھا, اس 72 میں 1 جو حاجت ہے آپ کی, ایک حاجت, وہ آپ کی دنیا کی تمام خواہشات جو ہیں وہ اس کو کور کر لیتی ہیں. آپ کی اولاد ہے, آپ کے مال ہے, آپ کا رزق ہے, وہ پوری ہو جاتی ہیں. لیکن 71 کا جو اللہ تعالیٰ نے اجر آپ کو مالک یوم الدین میں دینا ہے, محشر کے دن. اچھا, اب یہاں بہت وسیع بات ہو سکتی ہے کہ جہاں نبی کی سنت ادا کریں, ان کے فرمان کو زندہ کریں, 70,000 شہید کا ثواب ہے. آپ مجھے بتائیں, جو سروس دے رہا ہے لائبریرین جو بھی ہے میری طرح کا, دن میں جو آتا ہے اس نے مٹیریل لینا ہے, کیا اس کی حاجت نہیں ہے؟ کسی نے تھیسس کرنا ہے, میرے پاس آئے کام کے لیے. صحیح بات ہے. پھر اس سے بڑی میں بات کروں گا. اچھا, وہ اس وقت کتنے پرابلم میں ہے, کتنی مشکل میں ہے کہ اس کو وہ چیز چاہیے, اور وہ اسی چیز, آپ وہ کتاب, وہ تھیسس, وہ آپ ہی پرووائڈ کر سکتے ہیں اس کو. میں اس یہاں تھوڑا سوشل ایشو بھی ڈسکس کروں گا. فرض کہ آپ کے گھر کے دروازے پہ کوئی آتا ہے, کوئی آپ کو پرسنل کام کہتا ہے کہ یار ملک صاحب میرا وہاں کام پھنسا ہوا ہے, یہ کام ہے, آپ کو کوئی کہتا ہے. صحیح بات. تو اس میں کبھی اگنور نہ کریں یا اپنی تکبر میں نہ جائیں, بلکہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ یار آپ تھے, کہ اللہ تعالیٰ نے, مطلب آپ سے رتبے میں بھی بڑے لوگ ہیں, عزت دار بھی بڑے لوگ ہیں, مالدار بھی بڑے ہیں, آپ کی طرف اللہ نے اپنا بندہ بھیجا. صحیح بات ہے. تو یہ شکر ادا کریں. جب آپ چھوٹی نیکی کریں, جو بھی بات, چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کو بہت بڑا اجر دیتی ہیں, بہت بڑا اجر دیتی ہیں, آپ کو بڑا انسان بنا دیتی ہیں. جو بندہ بیٹھا کتاب, جو علم و ادب کے سمندر میں بیٹھا ہے, اگر اس کے اندر بھی یہ اخلاقیات نہ آئے, اس کے اندر چینج نہ آئے, وہ کتاب نہ پڑھے, تو میرا خیال ہے اس کو لائبریرین نہیں ہونا چاہیے. جو آپ بات کر رہی ہیں, ہمیں تو ہنس موک ہونا چاہیے. ہر بندہ دیکھیں جی, گھر کے مسائل کس کے نہیں ہیں, بدقسمتی سے سوسائٹی کے مسائل ایسے ہیں, ہر بندہ ذہنی طور پہ پریشان ہے. لیکن اب جب آپ میرے پاس لائبریری آ رہے ہو تو آپ کو میرے مسائل سے کنسرن نہیں ہے, آپ کو یہ چاہیں گی کہ مجھے اسمائلنگ فیس میں بندہ ملے, میری سروسز پوری کرے. تو جو بھی بندہ آئے, ہمیں اپنی چیزیں ایک دفعہ سائڈ پہ رکھ کے اس کو سروس دیں, اس کو اسمائلنگ فیس کریں, اس کو ایسے بنائیں. پھر میں نے جو پہلی بات کی تھی حاجت والی, اس میں 2-3 فائدے ہوتے ہیں. صحیح. ایک تو آپ نے دنیا اور آخرت بنا لی, ٹھیک ہے. دوسری بات, آپ 2-3 دفعہ جب کسی کو سروس دیتے ہیں, بلیو کریں کئی دفعہ جاتے وہ کہتا ہے بیٹی, بیٹا, بھائی, یا سر کر کے کہتے ہیں کہ جی میں وہاں ہوتا ہوں, میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیں. صحیح بات. یہ ایک دنیا داری ہو گئی, آپ کا سوشل کنٹیکٹ ہو گیا. جب کسی سے کام ہے, ہم دیکھو نا دنیا داری میں بیٹھے ہیں, کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, آپ ایک ٹائم میں کسی کے لیے آسانی کر رہے ہیں, دوسرے ٹائم میں وہ بندہ آپ کے لیے ضرور آسانی والا جو ہے وہ بندہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی سے ملواتا ہے تو وہ ایسے نہیں ہوتا, وہ ایک کنیکشن ہوتا ہے, اور اچھے لوگوں کا کنیکشن جو ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرور جڑتا ہے. یہ پکی بات ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ اس وقت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی لیٹسٹ لائبریری میں آپ بیٹھے ہیں, پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری کے لائبریرین ہیں آپ اس وقت میں, جو قائد اعظم لائبریری ہے, قائد اعظم کے نام سے اس کو منسوب کس طرح کیا گیا, اور پہلے یہاں پہ یہ بلڈنگ جو ہے وہ کیا لائبریری کے لیے بنائی گئی تھی؟ کیونکہ اگر اس کے سٹرکچر میں دیکھوں یا اس کے بارے میں بات کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ لائبریری کی بلڈنگ تھی, اس کو لائبریری میں کنورٹ کیا گیا.
تو یہ محبت, یہ چاہت, ظاہر ہے یہ رسپیکٹ قائد اعظم کے ساتھ جو ہے وہ دلی جذبہ, اور ہمارے قائد جنہوں نے پورا پاکستان ہی ہمارے حوالے کر دیا, تو یہ تو ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی شاہراہ یا کوئی ایک جگہ یا کوئی ایک نام ان کے نام سے جو ہے وہ منسوب کر دیں. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, پورا پاکستان ان کے نام سے منسوب ہے. یہ قائد کا پاکستان ہے, قائد اعظم کا پاکستان ہے. تو آپ بتائیے گا کہ یہ کب ہوا اور یہ بلڈنگ بنی کس کے لیے؟ پہلے عرض کیا نا کہ یہ بلڈنگ تو 1861 میں بنی تھی, تو لیکن بعد میں جب پاکستان بنا اور 1947 تو یہ ہمارا ایز اے جم خانہ کلب. کیا بتاتے ہیں پہلے کیا تھا 1961 میں؟ جم خانہ کلب کے طور پہ یہ یوز ہوتا تھا. جیسے اب جم خانہ کلب ہمارا الگ سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو اس میں یہ ہوتا تھا آہستہ آہستہ. پھر جب غلام جیلانی خان جو گورنر جنرل تھے, اس دنیا میں نہیں ہے, ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے باغات بنانے میں اور لائبریریز بنانے میں. صحیح صحیح. تو جب یہ اس کا افتتاح ہوا تو اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ چونکہ قائد اعظم لائبریری جو باغ کا نام رکھا گیا وہ لارنس گارڈن پہلے تھا, تو اس کو چینج کیا گیا تو باغ جناح رکھا گیا. تو یہ باغ جناح کے اندر چونکہ لائبریری تھی تو اس کو بھی پھر قائد اعظم کے نام سے منسوب, اور اس کو بھی جناح لائبریری بولتے ہیں نا لوگ. جی, قائد اعظم لائبریری. ہاں, قائد اعظم لائبریری باقاعدہ نام جو ہے وہ باہر لکھا ہوا بھی ہے پراپر طریقے سے. تو اس میں جو قائد اعظم کی تصاویر ہیں وہ یہ تاریخ جو ہے وہ کہاں سے اکٹھی کی, کس طریقے سے, اور کیا کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کرنے کا آپ لوگ سوچ رہے ہیں؟ کچھ اور بھی لیٹسٹ چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہمارا نا نیچے بہت بڑا کلیکشن ہے, اسپیشل کلیکشن ہم اسے کہتے ہیں. اچھا. جو ڈونیشن دیتے ہیں, جو بک لور ہوتے ہیں, کوئی بزرگ ہیں, کوئی صحافی ہیں. جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ صفدر میر صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے, انہوں نے ہمیں اپنی ساری کتابوں کا کلیکشن جو ہے قائد اعظم لائبریری کو ڈونیٹ کر دیا. اچھا, اسی طرح جو گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں تو جب وہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے, اس کی فیملیاں جو ہوتی ہیں نا وہ پھر رابطہ کرتی ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آلریڈی کتابیں موجود ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر ہم ان سے یہ بھی پرمیشن لے لیتے ہیں کہ ہم کسی اور لائبریری میں گورنمنٹ کو بھیج دیں گے. اچھا. تو جو ہمارے مطلب جو ڈپلیکیٹ نہیں ہوتی کتابیں ہم ان کو رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری تو یہ لائبریری ریسرچ اینڈ ریفرنس لائبریری نان لرننگ سروس ہے, ہم کتابیں ایشو نہیں کرتے. اس کی یہی خوبصورتی ہے کہ کتاب اس میں موجود رہتی ہے. اب ایک بندہ اگر بلوچستان سے چلا ہے نا تو اسے یہ یقین ہے کہ میں جا رہا ہوں تو مجھے قائد اعظم لائبریری میں کتاب ملے گی. صحیح صحیح صحیح. تو اس میں جو ڈونیشن ملتے ہیں اس ڈونیشن میں ہمیں قائد اعظم لائبریری کی جو ایک شخصیت ایسی ہیں جنہوں نے ہمیں پکچر دی, ان کی زندگی کی, ان کی اسٹوڈنٹ دور کی, ان کی پوری لائف کی اس نے پکچر اکٹھی کی تھی. اچھا. تو وہ دی آپ نے وزٹ کیا؟ میں نے وزٹ کیا ہے نا, میں نے دیکھی ہے, تو میں بڑی حیران ہوئی کہ قائد اعظم کی اتنی پرانی تصاویر کہ جس میں وہ ہر طرح سے ان کو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے, ان کی گاڑی کون سی تھی, وہ کپڑے کیسے پہنتے تھے, وہ کن کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, ان کا کیا اسٹائل تھا. آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ تصویریں بولتی ہیں, جب آپ تصویر نیچرلی بناتے ہیں نا اور اس کو لگاتے ہیں تو وہ خود بتا رہی ہوتی ہے یہ کس ٹائم کی ہے, کس کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے, کس کے ساتھ بیٹھے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہے نا تصویروں سے, یہ بھی ایک اسٹڈی ہے. بالکل بالکل اسٹڈی ہے, پوری کی پوری تاریخ ہے, پتہ چلتا ہے. تو اچھا, میں یہی جاننا چاہ رہی تھی, دیکھیں میں نے آج آپ سے یہ بات نا جو ہے وہ سن لی ہے کہ یہ جو ہے وہ گفٹس ملی ہیں اور یہ کسی نے بڑے پیار سے جو ہے وہ اس تاریخ کو اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا. لیکن اس کو پھر ہم اپنا اس کو ایسا کیا ہے کہ گیلری میں سجایا ہے. ہاں, گیلری میں سجایا ہے, تو اس میں آتے جاتے وہ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں آسانی سے, بالکل بالکل, مطلب ان کے بارے میں معلومات دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کی بکس کا ایک کلیکشن ہم نے بالکل الگ سے قائد اعظم پہ جو کتابیں ہیں وہ ہم نے الگ رکھی ہوئی ہیں. اس طرح اقبال پہ کتابیں ہیں, ان کی سوانح پہ وہ الگ رکھی ہوئی ہیں, اقبالیات پہ. تو اس طرح کچھ کلیکشن جو ہمیں کلیکشن دیتے ہیں ڈونیشن کے طور پہ, پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے بائی نیم وہ ایک کلیکشن بنا دیتے ہیں, ایریا بنا دیتے ہیں, تاکہ اس کی فیملی یا اگر وہ زندہ ہے تو وہ آنر فیل کرے کہ جی مجھے جو ہے ریگارڈ دیا گیا اور مجھے قائد اعظم لائبریری میں میرا کلیکشن پڑا ہے, اور وہ لوگوں کو خوشی سے بتاتے ہیں کہ جا کے وہاں دیکھیں. بالکل صحیح ہے, بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ میرے دادا اور پردادا کی تصویریں قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے ساتھ جو ہے وہ ہماری جو تایا ہیں ان کے ڈرائنگ روم میں سجی ہوئی ہیں, اور ان کی وہ بڑی بڑی تلواریں, وہ نواب رزاق داد خان اور نواب عظیم داد خان, اے ڈی اور آر ڈی خان, بڑی مشہور پرسنالٹیز تھے میرے دادا اور پردادا. تو وہ کیونکہ مسلم لیگ بنانے میں ان کا بڑا ایک کنٹریبیوشن تھا, تو وہ ہمیشہ قائد اعظم کے ساتھ رہتے تھے,
لیاقت علی خان کے ساتھ رہتے تھے اور آج بھی ان کے سونے چاندی کے برتن جس میں وہ کھانا کھاتے تھے، وہ سرائیاں بڑی بڑی جس میں پانی اور وہ چائے کے وہ برتن سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کی بڑی بڑی تلواریں، اور وہ تلواریں جس اس میں وہ پلیٹ میں رکھتے تھے وہ ایون کہ وہ بھی چاندی کی جو ہے وہ موجود ہیں، اور وہ انہوں نے دیوار پہ جو ہے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے۔ سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ جو تصویریں ہیں نا وہ بہت جو ہے وہ امیزنگ ہیں، وہ ہمارے لیے بڑی تاریخ کی ایک بات ہے۔ کبھی زندگی میں نے بلکہ میں اکثر کہتی ہوں کہ میرا کیونکہ جو ہے وہ کبھی شیئر کروں گی اپنے جو ہے وہ ناظرین کے ساتھ بھی، اکثر میں بتاتی ہوں لیکن میں اس کو شیئر بھی کروں گی تاکہ میں بتا سکوں کہ میرا بھی تاریخ سے اور قائد اعظم کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت بہترین تعلق رہا۔ شاید مجھے اسی لیے وہ بہت پسند ہے کہ میری فیملی جو ہے وہ اس سے ریلیٹ رہی اور مسلم لیگ بنانے میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن رہا، تو یہ بھی کریڈٹ جو ہے وہ ہمیں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مطلب اشرف المخلوقات بنایا اور ہر انسان کو دوسرے سے مختلف بنایا ہے۔ صحیح بات۔ اچھا، اب کچھ شخصیات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسی مبعوث فرمائی ہیں کہ ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ جس طرح نبی آئے، پھر ولی آئے، پھر مشائخ عظام آئے، جو قائد اعظم آئے نا ہمارے پاکستان کے حصے میں، ان جیسی شخصیت آپ کو نہیں ملتی۔ تو ان کا مطلب ان کے جو فرمودات ہیں انہوں نے پریکٹیکلی اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور صرف یہ نہیں، اور آپ یقین کریں کہ انہوں نے آخری ایام میں یہ کہا تھا کہ اگر میں پاکستان بنانے سے پہلے اپنی بیماری کا اوپن کر دیتا تو یہ انگریز پاکستان میرا نہیں بننے دیتے۔ اتنی تکلیف اور بیماری ان کو ایک تھی، انہوں نے اینڈ تک، اور پھر انہوں نے بھی کہا کہ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا تو واقعی ہم نے وقت گزار لینا تھا اور قائد اعظم کو اتنا بڑا کام نہیں کرنے دینا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری نئی نسل کو، ہماری عوام کو، ایز اے لائبریرین جو آپ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں قائد اعظم لائبریری جناح پارک لاہور میں، یہاں پر آپ خوش ہیں؟ کیا آپ لیٹسٹ کیا چاہتے ہیں؟ کچھ اور چیزیں جو ہے وہ ڈیزائن کرنے کا سوچا ہے؟ اور نئی نسل کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ میرا یہ پیغام ہوگا بطور ایجوکیشنسٹ کہ آپ کی جو زندگی ہے نا یہ بہت بڑی خوبصورت اور نعمت ہے، صحیح، اور اس کو آپ ایسے انداز میں گزاریں کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ صحیح بات۔ فرض کیا میں آپ کے ساتھ یہ پروگرام کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ کام کر رہی ہیں، ہم پروگرام کر رہے ہیں، تو یہ جتنا پروگرام ہم اپنی زندگی کا یہ حصہ بیچ میں ہمارا ڈیڈکٹ ہو جائے گا، صحیح، اب دوبارہ یہ نہ لائف آپ کو بھی یہ ملنی ہے نہ مجھے ملنی، تو اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ اور دوسرا، اگر ٹائم کی ویلیو زندگی میں آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، آپ دنیا پہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، آپ سوسائٹی میں حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، تو کتاب سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ جس قوم نے کتاب سے رشتہ جوڑا ہے وہ کتاب کبھی بھی وہ قوم جو ہے وہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور جنہوں نے اپنی کتاب سے رشتہ ناطہ ختم کیا ہے وہ پستی اور تباہ و برباد ہوئی۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے شیر افضل صاحب، اور آپ سے بات کر کے اور آپ نے جو چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی، جو ایکسپیرینس اپنا شیئر کیا ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ اسی طرح اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دیتے رہیں۔ محبت اور پیار بھرے الفاظ اور خدمات جو آپ اپنی سر انجام دے رہے ہیں لوگوں کے لیے، یہ ایسے ہی جو ہے وہ چلتی رہیں۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کتاب سے دوستی بہت ضروری ہے، جس انسان سے دوستی کے بغیر آپ خوش نہیں رہ سکتے نا، اس طرح اگر کوئی بھی آپ کے پاس بات کرنے کے لیے نہیں ہے تو کتابیں باتیں کرتی ہیں، کتابیں آپ کو جواب دیتی ہیں، لیکن ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہم اچھی کتاب سے دوستی کریں۔ ہم جہاں پر اپنے سلیبس یا اپنے سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں وہیں پہ ہم تاریخ کو بھی پڑھ لیں، وہیں پہ ہم اپنے جو ہے وہ بڑے لوگوں کی باتوں کو اور بڑے لوگوں کی تاریخ کو پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے اس ملک کو بنانے میں، اس ملک میں اپنا کردار ادا کرنے میں کتنی محنت اور جذبے سے کام لیا، اور کون سی ایسی چیز تھی جو قائد اعظم کو قائد اعظم محمد علی جناح بنا گئی۔ سوچئے گا ضرور، ایسے ہی قائد اعظم نہیں بنتے، یہ بڑی ڈٹرمنیشن کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنی ویکیبلری میں، اپنی جو آپ کی سوچ ہے اس میں اضافہ کیجئے، اور یہ تبھی ہوگا جب آپ کتاب سے دوستی کریں گے۔ آپ کسی بھی لائبریری کی ضرور ممبرشپ لیجئے، وہاں جائیے، پڑھیے، اور وہاں کی خاموشی اور پن ڈراپ سائلنس کو قائم رکھیے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجئے، کل پھر نئی صبح نئے آغاز نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔